नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात व तक़दीसात मालिके कायनात की ज़ात गिरामी के लिए लाइक व ज़ेबा हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने अकेले इस सारी कायनात को पैदा किया और वह अकेला इस कायनात का माबूद व मसजूद अल्लामुल ग़ुयूब है। नाज़रीन, आज एक सवाल के जवाब में हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि बताएं क्या अंबिया और औलिया गैब की बातें और दिलों के भेद जान लेते हैं। जिस तरह के हमारे माशरे में आम तौर पर यह कहा जाता है, शहबाज करे परवाज़ ते जाने राज दिलां दे। इसकी शरीयत मुतारा की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहवाला जवाब दिया जाए कि आया कि क्या शरई तौर पर ये बात दुरुस्त है या नहीं। क्या अंबिया और औलिया आलिमुल गैब हैं या नहीं, दिलों के भेद जानते हैं या नहीं जानते। इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात अल्लाह के कुरान से और ताजदार मदीना की सुन्नत व फरमान से आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँगा। ये बात याद रखें कि जब भी हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो अल्लाह की तौफीक से कोशिश करते हैं कि उस बात का जवाब या रब के कुरान से दिया जाए या ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत व फरमान से दिया जाए। तो मैं तासुब से बालातर होकर हमेशा रब्बुल जलाल को राज़ी रखने के लिए बात करते हैं। न किसी के साथ, किसी मुसलमान भाई के साथ कल्ब से न कोई बुग़्ज़ रखते हैं, न कोई हसद की वजह से ऐसी बात करते हैं, बल्कि अल्लाह का पैगाम और ताजदार मदीना की सुन्नत व फरमान जितना अल्लाह ताला ने हमें फ़हम अता किया है, उसकी रोशनी में किताब व सुन्नत के दलाइल के साथ बयान कर लेते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं किसी को मनवाना। अल्लाह ताला ने महबूब किबरिया अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को भी ये बात इरशाद फरमाई, अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, कि आपका काम पहुँचा देना है और हिसाब लेना मेरा काम है, हिसाब लेना हमारा काम है। तो वजह यह है, हमें ये हुक्म है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मुसलमान भाइयों की रहनुमाई करें। रब्बुल जलाल हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक ही अपना अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं दलाइल की रोशनी में। गैब जानना, अक्सर भाई जब ये कहते हैं कि ये रब्बुल जलाल की सिफ़त ख़ास है, आलिमुल गैब रब्बुल जलाल है, मालिके कायनात के अलावा इस कायनात के अंदर कोई भी आलिमुल गैब नहीं। आलिमुल गैब रब्बुल जलाल का खासा है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया। लेकिन यहाँ पर एतराज़ ये भी किया जाता है कि तुम कहते हो अल्लाह गैब जानता है, तो फिर अल्लाह से तो कायनात के अंदर कोई चीज़ गैब है ही नहीं। जब अल्लाह से कोई चीज़ गैब नहीं, तो फिर अल्लाह आलिमुल गैब किस तरह हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है, मुफस्सिरीन ने बड़ी तफसील से इस पर लिखा है कि इसमें गैब जो है, जो चीज़ मखलूक से गायब है, रब्बुल जलाल उसको जानता है। अल्लाह से तो ज़मीन व आसमान के अंदर कोई चीज़
مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور یہ مالک کائنات کی صفت ہے۔ مالک کائنات کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور شہادہ کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کا کلی علم بھی رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جو کائنات کے اندر مخلوق سے جو چیزیں غائب ہیں، مالک کائنات ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے، وہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ تو یہاں پر عالم الغیب تو اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اور قرآن کہتا ہے شہادہ بھی وہی جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر چیز کا بھی کلی علم رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بعض چیز ظاہر نظر آنے کے باوجود بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بالوں والے شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے بال ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس کی داڑھی کے بال ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے سر کے بال ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہونے کے باوجود بھی ہمیں ان بالوں کا، ان کی تعداد کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی درخت کے سامنے ہم کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، درخت کے تمام پتے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں ان کی پتوں کی تعداد کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ رب العالمین غیب کا اور شہادہ کا کلی علم رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ تمام اشیاء کا علم، ما کان و ما یکون کا علم رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ عالم ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہوگا، اس کو جاننا یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو رب ذوالجلال وحی کے ذریعے سے جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کر دیتا ہے۔ لیکن انبیاء اور رسل اس وقت جانتے ہیں جب مالک کائنات ظاہر فرماتا ہے، وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے غیب کا علم اپنے نبیوں کے لیے۔ اللہ جب ظاہر کرتا ہے وحی کے ذریعے سے، تو پھر اس کے بعد جو انبیاء اور رسل اس بات کو جانتے ہیں، وہ غیب کو نہیں بلکہ ظاہر کو جانتے ہیں، کیونکہ مالک کائنات نے وہ علم ظاہر کیا، وحی کے ذریعے سے پیغام دیا، تو اللہ کے نبیوں نے اسے جان لیا۔ یہ بے خبر غیب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جتنا چاہ عطا کر دیا، جتنا دیا اتنا ہی جانتے ہیں، اور جب وہ عطا نہ کرے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور غیب کا علم اللہ رب العالمین کی وحی کے علاوہ اس کے ظاہر کرنے کے بغیر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سورہ کاف کی جب ان کا نزول ہوا، سورہ کاف کا جب نزول ہوتا ہے، مختصر کرتا ہوں کہ 3 سوالات پوچھے گئے تھے۔ یہودیوں نے وہ بنائے، یہود علماء نے اور مشرکین مکہ نے مل کر وہ 3 سوالات پیش کیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سوالوں کا جواب دیجیے اگر اللہ کے نبی ہیں۔ تو کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور پھر جب کل آیا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے کہا میں کل بتاؤں گا۔ جب کل آیا تو لوگ آئے، ہاں بھائی بتاؤ، کل آ گیا۔
نبی پاک نے فرمایا ابھی وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آیا، میں بتاؤں گا ابھی نہیں آیا، کہتے کب آئے گی؟ لوگ تماشا کرنے لگے، اسلام کے مخالفین کفار و مشرکین تمسخر اڑانے لگے، تو 15 دن تک تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ان کو جواب نہیں دیا، کیونکہ فرمایا کہ وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ ویسے اگر علم میں ہوتا، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو وحی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، فوراً جواب دے دیں۔ اور 15 دن کے بعد جب کائنات کے امام علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر سورہ کاف کو نازل کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، ایسا کبھی نہ کہنا۔ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات میں الا ان یشاء اللہ، یعنی ارکام سے پہلے انشاءاللہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ میں کل ایسے بتاؤں گا، کیونکہ رب ذوالجلال بتائے نا تو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہ غیب کا علم رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا، نہ زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات میں سے، نہ آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوقات میں سے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ آؤ قرآن پاک سے چند آیات قرآنی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ سورہ نمل 20واں پارہ آیت نمبر 65 کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے اعلان کروایا۔ قرآن کے اندر مالک کائنات نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر کے بتا دیجئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا زمین کے اندر رہنے والے، آسمان کے اندر رہنے والے کتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر بات سمجھ نہ آئے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں ان کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمہ سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا۔ میرے بھائیوں اب بات کو سمجھو کہ اللہ رب العالمین جب سارے رسولوں کو یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع فرمائے گا اور جمع کرنے کے بعد فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا۔ قرآن اگر آپ کے گھر میں ہے نا، اسے کھول کے ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا کھول کے پڑھ لینا کہ رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں۔
میرے بھائیوں اس آیت مبارکہ میں تمام انبیاء اور رسل کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرما کے مالک کائنات نے بتا دیا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سارے رسولوں کو مالک کائنات پوچھے گا کہ جمع کر کے کہ تمہیں کیا جواب ملا، لوگوں نے کیا کہا، کیا معاملات ہوئے، تو عرض کریں گے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے علاوہ انبیاء اور رسل کا مرتبہ و مقام اس کائنات کے اندر مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، لیکن وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے اور کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، لا علمی کا اظہار کریں گے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھی کہہ دیا، قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگے مالک کی کائنات کیا بنائے گا، ان کو یہ خون ریزی کریں گے، زمین میں یہ ہوگا، کیا ہوگا، ہم تیری عبادت، تیری تعلیم، تیری تقدیس کے لیے، تیری تحمید کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کیا بنائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں جان لو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر رب ذوالجلال نے پریکٹیکل حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتا دیے، اس کے بعد آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر مالک کائنات نے آدم اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں کو کیونکہ مالک کائنات نے وہ بتایا نہیں تھا، وہ نام سکھائے نہیں تھے، آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، تو اب اللہ نے پوچھا بتاؤ، فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے ہمیں اس کا کچھ علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، بے شک وہی ہے جو تم نے ہمیں سکھایا، ہم اتنا جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمیں تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت العلیم الحکیم، اے مالک کائنات تو ہی ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ فرشتے بھی رب ذوالجلال کے علاوہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کو کہا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، پھر مالک کائنات نے فرمایا فرشتوں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کے اندر میں ہی غیب کا علم جانتا ہوں۔ فرشتے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ پر اسی طرح رب ذوالجلال نے انبیاء کے بارے میں بھی کہہ دیا، سارے نبیوں رسولوں کو جمع کر کے مالک کائنات نے یہ بھی بتا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری آیات قرآنی ہیں اور بہت ساری احادیث نبوی ہیں، لیکن میں مختصر سی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی کہہ دیجئے قل لا اقول لکم، اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے اندر 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں مالک ارض و سما نے فرمایا کہ میرے محبوب فرما دیجئے قل کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب اور میں غیب کا علم نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری فرشتہ ہوں، ان اتبع میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں الا ما یوحی الی مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے
میں اس ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو وحی کے ذریعے سے احکام اور وحی کے ذریعے سے جتنا علم عطا کرتا ہے، انبیاء اور رسل اس علم کو جانتے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا جو علم ہوتا ہے اس کو قرآن عالم الغیب یا علم غیب جاننا نہیں کہتا۔ فرمایا کہ نہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں اس چیز کو جانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال نے تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء اور رسل کو اپنی قدرت کاملہ سے جتنا علم عطا فرمایا اور جو لوگوں سے غائب ہے اور نبی پاک علیہ السلام پر اللہ نے ظاہر کیا، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو بھی جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ لیکن کائنات کے اندر عالم الغیب صرف رب ذوالجلال ہے، غیب کا علم رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی بات ارشاد فرمائی۔ 9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور میں کہہ دوں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا خود مختار و مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 188 ہے، 9واں پارہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب تکلیف ایسے پہنچتی ہے نا، بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے کوئی چیز علم نہ ہو تو بندہ نقصان اٹھا لیتا ہے، کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کیسے پہنچایا کفار نے؟ اور صحیح البخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کفار نے ایک دھوکہ کیا، کہا جی ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے خاندان کو علماء کی بڑی ضرورت ہے اور کوئی قاری قرآن علماء ہمارے ساتھ بھیجیں۔ چنانچہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، دھوکے سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 قاریوں کو، قرآن کے علماء کو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے لے کر چلے گئے اور بیر معونہ کے جنگل کے اندر جا کر انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، قرآن کے قاری و علماء کو شہید کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام پورا مہینہ ان کے لیے بددعا کرتے رہے، ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ تو یہاں میرے بھائیوں سمجھنے کی سوچنے کی بات یہ ہے، اگر تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ ظالم میرے صحابہ کو، قرآن کے علماء کو، قرآن کے قراء کو یہ ظالم جنگل میں جا کر بے دردی سے شہید کر دیں گے، تو کیا نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھیجتے؟ اگر جان بوجھ کے بھیجا تو استغفر اللہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو خود شہید کروا دیا؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بے ایمانوں نے دھوکہ کیا۔ تو اگر علم ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ پھر کھانے کے اندر زہر ملایا گیا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، خیبر کے دن بکری کے گوشت کے اندر زہر دیا یہودیوں نے، تو کائنات کے امام علیہ السلام کے ساتھ کھانے والے کھانا وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی شہید ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے، لیکن آپ بھی کھا چکے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے انتقال کے وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے زہر، اسی زہر کا اثر ہے عائشہ مجھ پہ، جو انہوں نے مجھے خیبر کے دن دیا تھا، یہودیوں نے کھانے کے اندر جو دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اگر پہلے سے ہی علم ہوتا
کہ یہ لوگ زہر ملا ہوا کھانا ہے تو اپنے ساتھ صحابہ کو کھانا نہ کھانے دیتے اور خود بھی تناول نہ فرماتے، لیکن پتہ چلا کہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اندہ سورہ نام کے اندر اندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، ایک چابی نہیں، پوری غیب کی جتنی چابیاں اندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ مفاتح الغیب، غیب کی ساری چابیاں رب ذوالجلال کے پاس ہیں، اور ساری چابیاں مالک کائنات نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کے پاس بھی کوئی چابی نہیں ہے، تو اسے پتہ نہیں، یہ وہی اللہ ہی جانتا ہے، لا یعلمھا الا ہو، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر وہی رب ذوالجلال جانتا ہے۔ اور صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے کتاب التوحید کے اندر، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں کہ جو یہ بیان کرے کہ نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام کل کی خبر بتاتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں فرمایا اس نے اللہ پر بہتان لگایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں بتا دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب فرما دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی بھی غیب کا نہیں جانتا۔ اس کی 20 آیات موجود ہیں، لیکن میں چند پر ہی مختصر بات کی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخری آیت سنا دیتا ہوں، سورہ احقاف 26واں پارہ ہے، احقاف 26واں پارہ، پہلے رکوع کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کر دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا پڑھنے لگا ہوں، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ ترجمہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر وہ کیا کہتے ہیں، دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہتے ہیں کہ کچھ مدینے والے ان کی خو ہو گئی ہے نفاق، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں، اور اس طرح بہت ساری آیات قرآنی موجود ہیں، لیکن میں طوالت کے خوف سے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں اللہ کا قرآن اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔